अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेजबान फातिमा नाजिश। आज प्रोग्राम में जिन मौजूआत पर हम बात करेंगे उनमें सबसे पहले जिक्र होगा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों की शरह बढ़ने के हवाले से। 6 माह के दौरान शुमाली वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा हमले हुए हैं, जनूबी वजीरिस्तान दूसरे नंबर पर है। जिला खैबर दहशतगर्द हमलों में 41 केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोग्राम में साबिक वजीर आला परवेज खटक के हवाले से। खुलकर पीटीआई के खिलाफ मैदान में कूद पड़े हैं, कहते हैं मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूं जो शोकास नोटिस का जवाब दूं। पीटीआई के रुपोश कायदीन की गिरफ्तारी के लिए भी उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस बड़ी गिरफ्तारी में नाकाम दिखाई दे रही है। अहम कयादत कहां रुपोश है, पुलिस चकरा कर रह गई है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे बड़ा अवामी मसला है जिस पर हम हमेशा ही बात करते आए हैं वो है इस गर्मी में बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का। एक जानिब गर्मी है, दूसरी जानिब लोड शेडिंग है। बिजली के साथ गैस की लोड शेडिंग ने भी शहरियों का जीना हराम कर रखा है। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हजरत खान मोमन साहब ने। इसके अलावा हमें वीडियो और ऑडियो कॉल पर ज्वाइन करेंगे शहजादा फहद जो कि सीनियर सहाफी हैं पेशावर से। उनके साथ साथ शकील फरमान जो कि ब्यूरो चीफ हैं एक निजी चैनल के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों की शरह के बढ़ने के हवाले से। हजरत खान मोमन साहब के तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि एक जानिब तो हमने ये भी सुना कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई नो गो एरिया नहीं है, तो दूसरी जानिब हम जो दहशतगर्दाना हमले हैं उनमें जो उनकी तादाद है वो बढ़ते हुए मुसलसल देख रहे हैं। हजरत खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। हजरत खान साहब, एक जानिब तो दावा किया जा रहा है कि हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं, सूरत हाल इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, दूसरी जानिब हमलों की शरह बढ़ रही है। क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके पास? इस तरह है, जो फिगर मेरे पास है वो दहशतगर्द जो हमले हुए 305 6 महीनों में 305 हमले हुए हैं और सबसे ज्यादा आसान टारगेट या सबसे ज्यादा हमले जो है वो शुमाली वजीरिस्तान में वो 65 हमले हुए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो जनूबी वजीरिस्तान दूसरे नंबर पर, वहां फिर 56 हमले हुए हैं। फिर तीसरी बार खैबर जो बहुत ज्यादा ट्रबल एरिया है वो खैबर में 41 हमले हुए और इसके चौथे नंबर पर गिर इस्माइल खान है जो 31 हमले हुए हैं। अगर देखा जाए तो इसके बाद डेर इस्माइल पेशावर में 17 हमले हुए, लकी मरवत में 13, टांग में 10, मर्दान में 9, सवाबी में 6, बाजौड़ में 6, मोमन में 4। बाकी जो फिगर है, जो तादाद है या उसकी तादाद है वो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो शुमाली और जनूबी और डेर इस्माइल खान और ये जनूबी अजला जो है जनूबी अजला में ज्यादा हमले हुए हैं और सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चंद दिनों में आपने देखा होगा 2-3 दिनों में बलूचिस्तान में भी हमले हुए, एक मेजर शहीद हुआ है और इसी तरह दी खान में 1-2 रोज पहले वो दी खान में भी हमले हुए। सूरत हाल अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, बेहतर नहीं हो रही है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ये कोशिश की कि सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, सिक्योरिटी को वसाइल दिए जाएं ताकि दहशतगर्दों का मौसर मुकाबला किया जाए। तो दूसरी जानिब देखा जाए तो सूरत हाल ज्यादा खराब है। और फिर में अगर देखा जाए तो खैबर में फिर खसूस से बाड़ा में बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब है। फिर इसके अगर वादी तिरा में देखा जाए तो वादी तिरा में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। तो अगर देखे मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। अमन अमान की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती जा रही है। इसी पर हम मौक़िफ़ लेंगे। हमारे जो दीगर पैनलिस्ट हैं शकील फरमान साहब की तरफ रुख करेंगे। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील साहब, क्या आपका मौक़िफ़ है इस हवाले से? अगर हम माजी में देखें तो यही वो इलाके हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन से भी गुजरे हैं। ज़रबे अज़ब हमने देखा यहाँ पर और फिर एक बहुत लंबे अरसे तक हम यही सुनते आ रहे थे कि दहशतगर्दों की कमर जो है वो तोड़ दी गई है। अभी एक मरतबा फिर से दहशतगर्दाना हमले जो है वो बढ़ रहे हैं, तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? देखें, अगर आप पिछली 2 दिहाइयों का मुवाजना करें और बिलखसूस जो है 2003 से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें इरास को 2020 तक 2021 तक, तो इसमें आप देखें कि शुरू में जो थी दहशतगर्दी की लहर बड़ी थी, ठीक है, जिसमें हर रोज जो है पेशावर, मर्दान, यासदा मुख्तलिफ मकामात पे जो है और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे जो है दहशतगर्दी के हमले थे।
لیکن جس وقت آپریشن ضرب عسد آپ دیکھیں جس وقت آرمی نے شروع کیا ہے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا افسوسناک واقعہ جو ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا. اس کے بعد جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو ہے ساری قوم جو ہے یکجا ہوئی ہے اور وہاں دہشت گردی کو ایک عزم کیا ہے انہوں نے کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے. اور اسی کے جو ہے تناظر میں مختلف جو ہے آپریشن ہوئے اور دہشت گردی جو ہے جو کہ کے پی میں جس کی طرح 70 سے 75% گئی تھی وہ نیچے آئی, وہ تقریباً 5 سے 10% رہ گئی تھی. لیکن آپ گزشتہ حکومت میں آپ دیکھیں کچھ پالیسیاں ایسی ہوئی ہیں جو کہ جس کے باعث جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ جو ہے پناہ کو ملی ہے یہاں پہ. اور بالخصوص ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں افغانستان کی سائڈ سے جو ہے جو ہمسایہ ملک ہے وہاں سے دہشت گرد آئے ہیں اور یہاں پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ بالخصوص جو ہے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں وہ آباد ہوئے ہیں دوبارہ. وہاں پہ انہوں نے حملے کیے ہیں. وہاں پہ کہ جب حملے ہوئے ہیں تو اب سیکورٹی فورسز جو ہیں ان کو مؤثر جواب دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ مسلسل جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اور ایک ہفتے کو اگر آپ دیکھیں تو درجنوں دہشت گردوں کو جو ہے مارا گیا ہے. اسی طرح سے سیکورٹی فورسز کے جوان بھی بیچ میں شہید ہوئے ہیں. لیکن کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو ہے کسی دن حملہ ہوا ہو اور اس میں جو ہے جوابی کارروائی نہ ہو. سیکورٹی فورسز جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں. لیکن دہشت گردی کی لڑائی آپ اس کو یہ دیکھیں گے افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے تو دہشت گردی یہاں پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں بڑی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے حکومتی سطح پر بھی جو ہے طالبان سے حکومت نے یہ رابطہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ جو دہشت گرد اینٹی پاکستان ہیں اور یہاں پہ حملے کر رہے ہیں ان کو افغانستان حکومت پہ زور دیا گیا ہے کہ وہ ان کو کسی طرح کنٹین کریں. اور میری اپنی جو ذاتی معلومات ہیں اس حوالے سے مذاکرات کا عمل بھی جاری ہے. اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہو رہے ہیں. اس وقت بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے طالبان بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو طالبان پاکستان ہے ان کو جو ہے کسی طرح اس بات پہ راضی کیا جائے کہ وہ یا ان کو پیچھے تک کر جائے یا وہ جو ہے جو کارروائیاں جو ہیں وہ روکیں اور مذاکرات کی میز پر لایا جائے. اور کوئی بھی بات ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف جو ہیں ان کا بڑا کلیئر موقف ہے اس حوالے سے کہ مذاکرات اسی صورت ہوں گے کہ جس وقت جو ہے دہشت گرد جو ہے ہتھیار پھینکیں گے حکومتی رٹ تسلیم کریں گے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے. زیرو ٹالرنس پالیسی آرمی چیف نے دے دی ہے کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جن سے جو کہ ہتھیار پھینکیں گے ہماری رٹ تسلیم کریں گے تب مذاکرات ہوں گے. اب یہ جو ہے بات یہ جو ایک پالیسی ہے حکومت کی اور فوج کی یہ ایک بات اب بنی ہوئی ہے. اس میں ایک خلیج بنی ہوئی ہے کہ طالبان جو ہے تحریک طالبان پاکستان والے وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے اسی صورت میں ہوں تاکہ ان کو واپس اپنے علاقوں میں آنے دیا جائے. لیکن جو ہے حتمی بات یہی ہے کہ حکومت اور سیکورٹی فورسز نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات اسی صورت ہوں گے جب جو ہے طالبان ہتھیار پھینکیں گے. اور میں آپ کو کہوں کہ بڑا اعلیٰ سطح سے رابطہ ہوا ہے طالبان کو کنوی کی گئی ہے بات. اور طالبان بھی جو ہے افغانستان کے طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی صورت اس مسئلے کو حل کیا جائے اور جو ہے حملے جو ہے پاکستان افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کے اوپر آ کے یہاں پہ حملے کرتے ان کو روکا جائے. اوور آل آپ دیکھیں تو دہشت گردی کی لہر تو بڑی ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ جو حملے جو ہے نا ہم جس طرح حضرت خان محمد صاحب بھی سینئر ساتھی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان میں اگر دیکھیں تو ان کو آپ حملے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ حملے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے ٹرائبل ڈسٹرکٹ سمیت جو سیٹل ڈسٹرکٹ ہیں یہاں ہمیں جوابی کاروائیاں بھی نظر آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فہد کی طرف چلتے ہیں. شہزاد فہد السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. فہد آپ بتائیے گا ابھی شکیل فرمان صاحب کا بھی آپ نے موقف سنا ہوگا لیکن آپ نے جب پولیس لائن دھماکہ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے ایک بیان آیا تھا اور اس میں جو ان کے فوکل پرسن تھے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اپنی جو غفلتیں ہیں ان کا ملبہ ہمارے اوپر نہ ڈالے بلکہ ہمارے اوپر الزام تراشی نہ کی جائے. لیکن اب تو یہ چیز بڑے روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ وہیں سے ہو رہے ہیں اور جو رجیم چینج ہوا تھا اس کے بعد سے ان حملوں میں تیزی آئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو اور سیکورٹی فورسز کا کردار جو ہے وہ خاصا قابل ستائش ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ جوابی کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور بڑے ڈٹ کے مقابلہ کیا جا رہا ہے. دیکھیں جب سے نیا سال شروع ہوا ہے تو اس نیا سال کے دوران چونکہ حملے کافی کم تھے امن مذاکرات ڈائیلاگ کا سلسلہ بھی جاری تھا. حکومت کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی تھی نہ صرف وفاقی جب بلکہ صوبائی حکومت بھی اس میں کافی اس میں ان تھی مذاکرات کے عمل میں. اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی کہ جب طالبان کی جو پاکستانی کلدم تنظیم طالبان ہے ان کا
دوبارہ آباد کاریوں کا جو فیصلہ کیا گیا تو اس میں جو دوبارہ کچھ لوگ آئے بھی ہم نے دیکھا، سوات میں کچھ لوگ آئے، اس سے علاوہ دیگر جو اضلاع ہیں ان میں بھی کچھ جو دہشت گرد تھے ان کو دوبارہ جو دیکھا گیا ہے، جس کے بعد ایک دم سے آپریشن شروع کیا گیا ہے، جو کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اس کے رد عمل میں جو کارروائیاں تیز ہوئی ہیں حالیہ کچھ دنوں میں، اس کارروائیوں کی بات کریں تو جو داد شمار جاری ہوئے ہیں وہ اس میں کافی تیزی آئی ہے۔ مختلف اضلاع جس میں شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر اور دیگر جو اضلاع ہیں وہاں سے جو پولیس پر اور سیکورٹی فورسز پر حملے ہیں ان میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے جو ڈائیلاگ کا عمل جو تھا وہ میرے اندازے کے مطابق وہ رک گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے رد عمل دکھانا شروع کیا، اور جو اسپیشلی سیکورٹی فورس اور جو پولیس کے اہلکار تھے ڈی خان بنو اور ایون پشاور میں جو آپ نے دیکھا کہ بنو اور سربند میں اس میں سربند اور متنی میں جو واقعات ہوئے ان میں پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سب سے بڑا حملہ ہم نے پشاور پولیس لائنز پہ دیکھا، اسی طرح گاہے بگاہے اس پروں کو ٹارگٹ کیا گیا، سب سے بڑا حملہ ہم نے پشاور پولیس لائنز پہ دیکھا، اسی طرح گاہے بگاہے اس پہ آپریشن بھی ہوتے رہے، سیکورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن ہوتے رہے۔ ابھی کل ایک خبر آئی ہے کہ تحریک طالبان کی جانب سے یہ دمخیر جو ہے ایف آر پشاور کا ایریا اس کے قریب لگتا ہے، وہاں پر ایک دو گروپس ہیں، ان کی وال چاکنگ سامنے آئی ہے، تو وہ دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے منظم ہو رہے ہیں اور عوام میں خوف و ہراس بھی پھیلائے جا رہے ہیں۔ لیکن سیکورٹی فورسز جیسا کہ آپ نے بتایا ان کی کارروائیاں ہیں، جیسا ہی کوئی بھی کلو ان کو ملتا ہے تو نہ صرف آپریشن ہوتے ہیں بلکہ بڑی مؤثر کارروائیاں بھی ہم نے دیکھی ہیں جس میں دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ بالکل بڑی مؤثر کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری شہادتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مزید اس حوالے سے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی کیا رائے ہے یہ ہم جانیں گے، لیکن ناظرین پروگرام میں اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خیبر پختونخوا میں دہشت گرد حملوں کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے۔ ایک مرتبہ پھر حضرت خان مومن ساتھی کی طرف رخ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے اور جانیں گے کہ سیکیورٹی فورسز کی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ بڑی دمدار جاری ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جانوں کا نذرانہ ہمارے جوان دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ شکیل فرمان صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آرمی کی جانب سے، فوج کی جانب سے ایک پیشکش دی گئی ہے مشروط کہ جو ہتھیار ڈال دیں گے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات چیت کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تو ڈائیلاگ کا راستہ آپ کو کیا لگتا ہے کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے ان حملوں کی روک تھام میں؟ اس آپ کے جو پوائنٹ ہے یا آپ کا جو سوال اس کی طرف آتا ہے، لیکن جو دہشت گرد حملے ہیں اس میں خطرناک جو چیز ہے وہ سنائپر اور لیزر کے حملے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہو۔ یہ ہتھیار کہاں سے ملے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد ان کے ہاتھ آئیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، یہ بہت زیادہ جدید ہتھیار ہے اور اس کا استعمال ہوا۔ آپ نے جو بات کہی ہے نا، اصل میں جو وزیر خارجہ تھے افغانستان مولوی امیر متقی، جو پاکستان آئے تھے تو وہاں قیادت سے بات کی، آرمی چیف سے ملے، پاکستانی حکام سے ملے، مطلب سیاسی قائدین سے ملے، مذہبی قائدین سے ملے، قوم پرست لیڈروں سے ملے۔ ایک بات، ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ اب افغانستان میں جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو، افغانستان کی سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اچھی پیش رفت ہوگی۔ اور مولوی امیر متقی جو وزیر خارجہ ہے وہ اچھا پیغام لے کر آئے تھے، اور یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ اس کا اب صورتحال بہتری کی طرف جائے گی اور صورتحال بہتر ہو سکے گی۔ اگر مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات کی کامیابی کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے۔ اس سے پہلے جو پاکستانی وفد گیا تھا اور جس میں محمد علی سیف اور اس وقت پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ بات اس وقت بھی کہی گئی تھی طالبان افغانستان کی جو امارت اسلامیہ اس کی طرف کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے، یعنی مطلب مینس سے جو کلدم تنظیم ہے اس کا تعلق پاکستان سے اور ان کا پاکستان کا اندرونی، پاکستان اپنا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں، اس کو ان کا جی۔ لیکن اس کے بعد وہ افغان وزیر خارجہ جب یہاں چین، پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ کا جو اجلاس ہو رہا تھا، اس موقع پہ جو ملاقاتیں ہوئی، جو امید پہ بہت زیادہ امید پیدا ہوئی تھی کہ اب افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ لیکن مجھے تو بہتری کی صورتحال نظر نہیں آ رہی، صورتحال بہتر نہیں ہوئے۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کو افغان حکومت کو اس میں دخل اندازی کرنی چاہیے، چونکہ افغانستان سے یہ لوگ آتے ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے کہ افغانستان سے یہ لوگ آ کے پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ جب تک وہاں ان کی بےخونی نہیں کی جاتی تو تب تک صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی، صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ شکیل فرمان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ شکیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے افغان حکومت اس معاملے میں کتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ جو بیان دیا گیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف حملوں میں استعمال نہیں ہوگی، آپ کو اس وقت کیا لگ رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، افغان طالبان جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن آئے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سی پیک کا حصہ بن سکتا ہے افغانستان، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پاکستان میں مکمل امن ہوگا، اور طالبان بھی چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب سے سابق حکومت گئی ہے اور طالبان نے وہاں پہ ٹیک اوور کیا ہے، تو طالبان نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر یہ الزام لگے کہ جو ہے پاکستان ان کی حکومت آنے کے بعد جو ہے پاکستان میں حملے جو ہے زیادہ ہو گئے ہیں۔ وہ تو یہ پاکستانی جو ہے ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز اور حکومت یہ توقع لگائی بیٹھی تھی کہ اگر طالبان جو ہے وہاں پہ آتے ہیں تو حملوں میں کمی آئے گی، کیونکہ طالبان ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ وہ مذاکرات کریں طریقے طالبان پاکستان سے، اور ان کو راضی کریں ہر صورت کہ وہ ہتھیار پھینک دیں اور جا کے اپنے علاقوں میں بچیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فوج اور سیکورٹی فورسز کی بھی بڑی کلیئر پالیسی ہے، حکومت کی بڑی کلیئر پالیسی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کے ذریعے جو ہے معاملہ حل کیا جائے، ان کو اس بات پہ قائل کیا جائے کہ وہ حکومتی رٹ تسلیم کریں۔ ایون آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اعلیٰ جو ہے ہماری پچھلے ایک اعلیٰ جو ہے شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپریشن ان کے خلاف ہوں اور ان کو جو ہے آپریشن میں مارا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت ان کو ہم مذاکرات کی میز کے اوپر لے کر آئیں اور ان کو قائل کریں کہ ہم جو ہیں آپ ہماری ہی ملک کا حصہ ہیں، اور یہاں پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں آپ لوگ آباد تھے، جب آپ لوگ یہاں پہ آباد تھے تو یہ آپ کا بھی ملک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس ملک کو آگے لے کر چلیں، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب کہ امن و امان ہوگا۔ کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرف سے یہی کوششیں ہیں کہ کسی صورت جو ہے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو رائے راست پہ لایا جائے اور ان کو کنوینس کیا جائے مذاکرات پر۔ اور میری اطلاع کے مطابق جو ہے طالبان کی اعلیٰ قیادت جو ہے اور ان کے جو امیر ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی گئی ہے، اور طالبان کی اعلیٰ قیادت جو ہے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک مسئلہ جو ہے طالبان کے ساتھ جو ہے بچہ کالز کا اٹھایا گیا تھا، یہاں پہ بھی بچہ لیڈرشپ کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا گیا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ بچہ کالز آ رہی ہیں اور ان کے لیے افغانستان کے جو علاقے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ جب یہ بات اٹھائی گئی ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئرنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ وہاں پہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں کافی بہتری آئی ہے اس حوالے سے، جو ہے سی ٹی ڈی کی اپنی جو ہے اپنی سی ٹی ڈی نے بھی جو ہے اپنی استعداد کے کار کو بڑھایا ہے۔ اور ایک یہ وجہ، اور ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی لیڈرشپ کو کمیونیکیٹ کیا گیا کہ اس چیز کو کنٹرول کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ بچہ کال جو ہیں میری اطلاعات کے مطابق جو ہے ان میں 70 سے 75% کمی آئی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جو پہلے اپنے پروگرام سیگمنٹ میں پہلی جو بات کر رہی تھی کہ ہمارا ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے، اس کا ذمہ دار جو ہے وفاق ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان میں 80 سے 85% واقعات جو ہیں 2 صوبوں میں ہو رہے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ بدقسمتی سے ماضی کی حکومتوں نے ان دونوں صوبوں میں توجہ نہیں دی۔ دیکھ لیں کہ پشاور میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم فٹ سٹی پروجیکٹ بنائیں گے، پشاور میں اب تک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں 2013 میں جو پریسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہم منصوبہ شروع کریں گے اور اس کے لیے بجٹ میں ٹوکن منی بھی الوکیٹ کی تھی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10-12 سال ہو گئے ہیں، اس میں ایک جو ہے ابھی تک اس کا کچھ کام بھی نہیں ہو سکا۔ تو جب تک دیکھیں بات سنیں، وفاق نے ان کو فنڈ دیے ہیں کہ 1% آپ دہشت گردی کا آپ کو شیئر ملے گا، پھر وہ شیئر ان کو مل رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ پیسے جو ہیں دہشت گردی کے لیے کنٹین کرنے کی بجائے دوسری مدوں میں دوسری۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے شکیل صاحب، یعنی سیاستدانوں کے وعدے اگر رفع ہونے لگے تو پھر وہ وعدے نہیں رہیں گے۔ فہد کی طرف چلتے ہیں۔ فہد، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا کچھ جو عوام ہے ضم شدہ اضلاع کی ان کے ساتھ آپ کا کوئی انٹریکشن رہا ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قیمت پر مرجر کیا تھا، اس قیمت پر جو ہے انہوں نے قبول کیا تھا مرجر کرنا،
کہ امن و امان آئے گا, خوشحالی آئے گی ان کے علاقوں میں, لیکن صورتحال تو وہی ہے جو کہ زم سے پہلے تھی, انضمام سے پہلے والی صورتحال. جی بالکل, انضمام سے قبل جو تھے ایسی سیاسی پارٹیاں تھیں جو قبول نہیں کر رہی تھیں, یہی مطالبہ تھا کہ اگر صوبے کے ساتھ انضمام کرنی ہے تو ہمارا حق جو ہے وہ کیا جائے. وفاقی حکومت کی جانب سے اس کے لیے بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا گیا, لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ وعدے جو تھے وہ ایفا نہ ہو سکے. وہاں پر اگر آپ انفراسٹرکچر دیکھیں, 100 ارب سالانہ کا سب سے بڑا وعدہ جو تھا, اگر وہی مل جاتا تو خوشحالی آ جاتی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا, اگر ہمارے صوبے نے کیا کیا, صحت انصاف کارڈ میں قبائلی اضلاع کا جو وہ تھا وہ شامل نہیں کیا تھا, ایون کیونکہ وہ بحران کہہ رہے تھے تو وہ ان کو اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے, اس وجہ سے صحت انصاف کارڈ سے ان کا جو وہ تھا وہ کاٹ دیا گیا تھا. اسی طرح اگر قبائلی اضلاع کی بات کریں تو نہ وہاں پر پولیس کا سٹرکچر ہے, نہ وہاں پہ محکمہ تعلیم کا ہے, نہ وہاں پر ایجوکیشن اور صحت تو بات ہی نہ کرے. وہاں پر ہسپتالوں کا اتنا برا حال ہے کہ ہم اگر دیگر اضلاع کی بات کریں تو دیگر اضلاع جو ڈیولپ اضلاع ہیں وہاں بھی صحت کا کوئی نظام نہیں, تو قبائلی اضلاع میں تو بالکل آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو فات عوام کی, وہاں کی عوام جو ہے وہ اب کیا سوچتی ہے؟ 5 سال ہونے کو آئے ہیں انضمام کو, کیا لگتا ہے آپ کو عوام جو ہے اب وہ مایوس ہو رہی ہے اس انضمام سے؟ جیسے کہ میں نے کہا ہاتھ تو ان کے کچھ نہیں آیا. دیکھیں ایسا ہے کہ عوام تو ابھی بھی جو کچھ جو مشران ہیں وہ ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمام کا جو ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو پورا نہیں کیا گیا, تو اس تمام جو حصہ ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. کہ دبے چھپے الفاظ میں جو ہے احتجاج بھی ہو رہا ہے, ایون کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ بھی احتجاج کریں. آج جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے بھی ایک تجویز دیا ہے کہ 9 صوبے بننے چاہیے, اس میں قبائلی اضلاع کا صوبہ بھی اس نے شامل کیا ہے. تو یہ باتیں اٹھ رہی ہیں, سینٹ میں بھی اٹھ رہی ہیں, جو قومی اسمبلی کے اجلاس ہیں اس میں بھی بتائی جا رہی ہیں, نیچے سطح پر یہ بات ہوتی ہے. اب یہ سوچنا ہوگا حکومت کو کہ اگر انہوں نے اپنے جو وعدے پورے نہیں کیے قبائلی عوام کے ساتھ, تو اگر یہ الگ سا صوبہ بنتا ہے تو شاید قبائلیوں کے جو حقوق ہیں ان کو مل جائیں, کیونکہ بڑے محروم طبقہ رہا ہے. ہم نے دیکھا 70 سال میں جو ان کے ساتھ جو ان کی محدودیاں ان کا ازالہ نہیں کیا گیا, الٹا انضمام کے نام پر جو ان کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے, ان کے بہت بڑا مذاق کیا گیا ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے, ایون صوبائی حکومت کی جانب سے بھی انہیں کوئی خاطر خواہ کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا قبائلی اضلاع میں. تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں قبائلی جو ہے وہ مل بیٹھ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے صوبے کے معاملات میں وہ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے, بلکہ ایک الگ صوبے کی آواز اٹھے گی. اور آج جو اس کی ایک کڑی ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو مرزا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں, انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے, اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی معلوم ہو. بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ جو خوشحالی کے دعوے تھے وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے, امن و امان بھی قائم نہیں ہو سکا. ناظرین, ہمارے پروگرام میں اگلا موضوع ہے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے حوالے سے کھل کر پی ٹی آئی کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں, اور جو شوکاز نوٹس ان کو بھیجا گیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ میں کوئی سرکاری افسر نہیں ہوں جو اس شوکاز نوٹس کا جواب دوں گا. حضرت خان مومن صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جواب پر آپ کیا کہیں گے ان کی؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز خٹک بری طرح پھنس چکے ہیں. پرویز خٹک نے اپنے استاد آفتاب احمد خان شرپاؤ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ دہرا رہے ہیں. وہ دہرا رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی مکافاتی عمل شروع ہو چکا ہے. اور پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میں پارٹی کی صوبائی صدارت سے استعفیٰ دیتا ہوں. انہوں نے پارٹی کی صوبائی صدارت سے استعفیٰ دیا, لیکن پارٹی کی بنیادی رکن سے استعفیٰ نہیں دیا. لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ صرف پارٹی سے استعفیٰ دے, وہ پارٹی کے بس کے ساتھ برقرار رہے, لیکن وہ چند آج اور کل یہ 2-3 دن سے ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ زیادہ سخت ہے. انہوں نے براہ راست پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اس 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ جناح ہاؤس, قلعہ بلحصار یا ریڈیو پاکستان جہاں بھی جو بڑے کھل کے مخالفت کی, مخالفت کی, اور ان کا کہ اس کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی. اور اس کی پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر محمد علی صاحب جو صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہے انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے, لیکن تاہم یہ بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے. یہ کہا جا رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے نا وہ پریشر گروپ بنا رہے ہیں, اور ان کا یہ جو پریشر گروپ ہے وہ زیادہ مؤثر ہوگا. اب صورتحال جو بن رہی ہے میرے خیال میں پرویز خٹک کے حق میں نہیں ہے. پرویز خٹک یہ جو صورتحال بن رہی ہے پرویز خٹک کے خلاف بن رہی ہے,
اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بار پھر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ پرویز خٹک مخالفاتی عمل کا شکار، ان کے جو قریبی دوست ہے، جو سابق وزراء ہے، ایم پی ایز، انہوں نے جن کے ساتھ احسان کیا ہے وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. لیکن آنے والے دنوں میں میرا خیال میں پرویز خٹک کے لیے اچھی شگون نہیں ہے، اچھے دن نہیں ہے. پرویز خٹک بری طرح پھنس چکے ہیں اور انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا اب صورتحال مزید کھل کر سامنے آئی ہے. ایک جانب اگر دیکھا جائے تو پرویز خٹک کے خلاف بی آر ٹی کا مسئلہ چل رہا ہے، نیب نے ان کو کال آف نوٹس دیا تھا، وہ مسئلہ چل رہا ہے، مالم جبہ کا کیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو مختلف کیسز ہیں گھیرا تنگ ہو رہا ہے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اور اس سے جو سابقہ دور حکومت میں جو بےقاعدگی ہوئی، کرپشن ہوئی، اس پر بھی نیب نے نوٹس لیا ہے. صورتحال گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. شکیل فرمان صاحب کی طرف چلیں گے. شکیل صاحب، آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیا جو پرویز خٹک صاحب کا یہ بیان ہے وہ جو تابوت کے آخری کیل تھے ان میں سے ایک کیل ثابت ہوگا یا وہ اپنے جال میں خود پھنس رہے ہیں؟ دیکھیں، پرویز خٹک صاحب جو ہیں انتہائی سینئر سیاستدان ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس ٹائم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2013 سے کچھ عرصہ قبل جو ہے انہوں نے، حالانکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبائی وزیر تھے، تو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو ہے اپنی وزارت چھوڑ دی اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے. اور آپ دیکھ لیجیے کہ اسد کیسر صاحب جو تھے وہ صوبائی صدر تھے. لیکن عموماً تو ہوتا یہی ہے کہ صوبائی صدر ہوتا ہے وہی وزیر اعلیٰ بنتا ہے. لیکن پرویز خٹک صاحب آپ کو پتہ ہے چونکہ سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے جو ہے اس کے باوجود کہ صوبائی صدر اسد کیسر صاحب تھے وہ وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے. پرویز خٹک صاحب جو ہے اس وقت انتظار کر رہے ہیں کسی جانب سے اشارے کا. جس وقت ان کو وہ اشارہ ملا وہ ایک منٹ بھی نہیں دیکھیں گے اور اس پارٹی کی طرف جائیں گے. اب ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپشن دیکھ لیں. ان کے پاس ایک آپشن ہے عوامی نیشنل پارٹی، وہاں وہ نہیں جا سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر گئے تھے. شیرفاؤ صاحب کے پاس وہ جانا نہیں چاہیں گے. جی آئی میں ان کے بھائی ہیں، انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے جی آئی میں، جبکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کہتے تھے. ان کو جب وزارت سے ہٹایا تھا اس کے بعد وہ جی آئی میں چلے گئے. میرے خیال میں ان کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ آپشن دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ نون لیگ کا تذکرہ نہیں کیا آپ نے. جو میرے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، دیکھیں ان کے پاس، پرویز خٹک صاحب کے پاس، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 30 سے 35 جو ہیں ایم پی ایس ایسے ہیں جو کہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ بڑی قریبی ان کے تعلق ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف وہ یہاں پہ وزیر اعلیٰ، انہوں نے اپنا گروپ ایک بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بعد جو ہے وہ وفاقی وزیر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ان کے پاس صوبائی تعداد رہی ہے. تو یقیناً جو ہے پرویز خٹک صاحب جو ہے انتظار کر رہے ہیں. اور یہاں تک حضرت خان بالکل ٹھیک ہے. شکیل صاحب، کیا پرویز خٹک صاحب کوئی پریشر گروپ بنانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہم اپنے پینلسٹ سے بریک کے بعد لیں گے. آپ ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا پرویز خٹک کوئی پریشر گروپ بنانے میں کامیاب ہوں گی یا نہیں. اس کا جواب ہم جانیں گے حضرت خان مومن صاحب سے. حضرت خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی کوئی پریشر گروپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے خٹک صاحب؟ جو خبریں آ رہی ہے اور جو اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ اعلان کر دیتے. اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ وہ اعلان کرنے والے ہیں، لیکن در حقیقت وہ روپوش منظر سے غائب ہیں. آپ نے کچھ لمحوں پہلے کہا تھا کہ وہ شکنجے میں آ چکے ہیں، پھنس گئے ہیں. لیکن وہ اس کو ان کے لیے مشکلات ہے. شکیل فرمانی نے جس طرح کہا کہ وہ زیرک سیاستدان ہے، پرانے سیاستدان ہیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، وہ ہمیشہ بازی لے جاتے رہے. لیکن اس بار ان کے لیے مشکلات ہیں. لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مطلب جس طرح میں نے کہا کہ جے یو آئی میں ان کے، جس طرح شکیل فرمانی صاحب نے کہا جے یو آئی میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، این پی کے لیے مشکل، ان میں جانے کے لیے مشکلات ہے. اسی طرح پیپل پارٹی میں ایک ہے اس کے لیے مسلم لیگ میں، کیونکہ وفاق میں اس وقت مسلم لیگ ہے. اور آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ مسلم لیگ کے لیے ماحول سازگار ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ میں چلے جائیں یا پریشر گروپ بنا لے، ایسا گروپ بنا لے کہ وہ انتخابات میں ان کے چند لوگ چند ساتھی ان سمیت وہ کامیاب ہو،
وہ اس پوزیشن میں ہو کر بالکل ٹھیک ہے، یعنی بارگیننگ کر ایم پی سکے۔ ایز کی ایک اچھی خاصی تعداد ان کی سپورٹر ہے، تو اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ پروگرام میں ناظرین ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے روپوش قائدین کے گھروں پر چھاپوں کے حوالے سے پولیس نے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ گرفتاریاں عمل میں نہیں آ رہی اور اب تک کوئی بڑی گرفتاری خیبر پختونخوا سے ہوئی بھی نہیں ہے۔ شکیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اہم قیادت جو پی ٹی آئی کی تھی وہ کہاں روپوش ہے؟ دیکھیں، مختلف جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے بارے میں بلیات بتایا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب میں تیمور سلیم جگڑا صاحب کا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی لوکیشن جو ہے ریس کی گئی ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان۔ یہ ہمیں کسی جگہ اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ ایک مطلب ان کی لوکیشن ٹریس ہوئی اور پھر بھی اسلام آباد کے درمیان موومنٹ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے مراد سعید صاحب کی اگر آپ بات کریں تو مراد سعید صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ امکان یہ ہے کہ وہ افغانستان چلے گئے اور افغانستان سے پھر ترکی چلے گئے، اور لیڈر جو لیڈر ہیں ان کے حوالے سے جو ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کیوں نہیں پتا چلا سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ جو لیڈرز ہیں وہ بڑا محتاط ہیں، اور محتاط کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایسی چیزیں بہت کم استعمال کر رہے ہیں جس سے ان کی لوکیشن ٹریس ہو سکے، لیکن کوشش کر رہے ہیں، میرے ایجنسیز بھی اس میں معاونت کر رہی ہیں پولیس کی، اور پولیس خود بھی جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے اور قانون کے شکنجے میں لایا جائے، لیکن دوسری طرف وہ لیڈر یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ضمانتیں ملیں ہیں عدالتوں سے، تو بی بی اے اگر ان کو ملتے تو وہ تو خود پھر منظر عام پر آ جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2 لیڈر کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے کہ ان کو ضمانت قبل سے گرفتاری جو ہے کورٹ سے ملی ہے اور وہ آئے ہیں اور کورٹ میں پیش رفت تک وہ ان کی ضمانت قبل گرفتاری میں توسیع ہو رہی ہے۔ کوشش یہ نہیں کرایا جا سکتا، کوشش نہیں کی جا رہی، پولیس جو ہے سب تو کوشش کر رہی ہے، ایجنسی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے ان کے اوپر کیوں نہیں پکڑا جا سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ لوگ لوکیشن، میں تو یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں وہ کئی پہاڑوں پہ جو ہیں وہ پوش ہیں، وہاں پہ انہوں نے پناہ دی ہے، کچھ ان کے ساتھ خوراک وغیرہ ان کو پہنچا دی جاتی، پھر وہ کہیں ہو کسی سے ملاقات تو وہ نیچے ملاقات کی جاتی ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ کچھ طویل عرصے تک چلے گا، بالآخر جو ہے قانون کے سامنے ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا، اور جس طرح اور جو لیڈر ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور بی پی اے دیے ہیں تو ان کو بی پی اے ملے گی تو یہ آئیں گے۔ اب کیوں نہیں پکڑا جا سکا، یہ سوال جو ہے کہ اس کا جواب جو ہے سیکورٹی ادارے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، پولیس بھی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ نہ اس سوال کا جواب ڈھونڈ سکی اور نہ جو ہے ان روپوش اور نہ ہی ان لیڈرز کو ڈھونڈ سکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، فہد آپ کی طرف آئیں گے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات کی تھی، اگر یاد ہو آپ کو، کہ اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور ایسا کوئی عذر رہا نہیں کہ آپ کسی کو ٹریس نہ کر سکیں، تو کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جھول ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو پالیسی تھی کہ اگر بالکل سامنے نہیں آنا، ان کے جو مقامی سطح پر جو ایم پی ایس تھے، ایم این ایس تھے، وہ روپوش ہو چکے ہیں، اور اس وقت تمام جو سرکردہ جو رہنما تھے وہ ہی ہیں، پاکستان میں ہیں زیادہ تر اور چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز ہفتے کے دن عاطف خان کے حجرے پہ چھاپا مارا گیا، اسی طرح صوبائی وزیر اشتیاق عمر اس کے حجرے پہ چھاپا مارا گیا۔ شاور میں لوکل سطح پہ بات کریں تو جو آصف ایم پی اے ہے، اسی طرح کامران بنگش، فضل آئی، جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کے گھر پہ چھاپے تو مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ گھر میں نہیں ہے، پولیس کو بھی پتہ ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، لیکن وہ مطلب وہ عارضی طور پر گھروں پہ چھاپے مار کے وہ ملازمین کو لے جانے کا یہ سلسلہ جو ہے شروع ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ایم این ایس تھے وہ بھی ٹیکنالوجی پہ سمجھ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جتنے بھی موبائل تھے، آج ہمارے چھوٹے لیول پہ ایک رہنما سے بات ہوئی ہے تو اس نے اپنا نمبر چینج کیا ہوا تھا، اور ایون نمبر کے ساتھ اپنا موبائل سم بھی چینج انہوں نے کی تھی، اور پورا موبائل سسٹم انہوں نے چینج کیا ہوا تھا۔ تو سمجھدار ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ یہ جو عارضی طور پر جو چیز بنی ہوئی ہے ان کے خلاف، تو اگر یہ کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس میں کمی آئے گی، اور وہ جب تک روپوش ہیں تو یہی ان کی کامیابی ہے، کیونکہ اگر وہ پولیس کے ہاتھ لگ گئے تو کسی ٹائم بھی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے اور ان کے جو ارادے ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ جو بڑے رہنما ہیں وہ تو اس وقت اپنے بیانات بھی جاری کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ابھی آج اس کے آصف کیسر کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا، قومی جو اسلام آباد دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں،
میں کہیں بھی نہیں گیا. اس سے قبل جو ہائی کورٹ میں وہ آئے انہوں نے بھی برملا بولا کہ ابھی بھی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہا. جو بڑے رہنما ہیں ابھی تک پی ٹی آئی کی ابھی تک انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی. چھوٹے رہنما ہیں, ان کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ گرفتاریاں نہ دیں تو آنے والا الیکشن ان کے لیے کافی سخت ثابت ہوگا, کیونکہ کارکن بھی سمجھ چکا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو ایم این ایز اور ایم پی ایس کیوں نہیں گرفتار ہو. بالکل ٹھیک ہے. حضرت خان صاحب آپ کی طرف آئیں گے. فہد کی بات آپ نے سنو گی, انہوں نے کہا کہ روپوش ہونے میں ہی اس وقت ان کے لیے سمجھداری ہے, کیونکہ اگر وہ گرفتار ہو گئے تو پھر پریس کانفرنس بھی کرنی پڑے گی. نہیں, میں اس فہد صاحب سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. اگر وہ گرفتاری دے دیتے تو ان کے حق میں ہے. اگر گرفتاری نہیں دیتے ہیں تو ان کے خلاف یہ بات جائے گی, اور جو انتخابات ہوں گے وہ اسی طرح روپوش ہوں گے, تو اور پھر وہ کس طرح الیکشن لڑ سکیں گے. جن لوگوں نے روپوشی ختم کی انہوں نے بی بی اے کی, اور بی بی اے خارج ہوئی, اس کے بعد ان کو ضمانتیں مل گئی. مینا خان آفریدی کو میں آپ کو اس کی مثال ہے, کوئی تانا خان رازق, تانا شرکی, فقیر آباد, اور پھر اس کے بعد اشنغری میں مختلف تانوں کے مختلف کیسز میں ان کی ضمانتیں ہو گئی. ان کو ضمانتیں مل جائیں گے. اگر یہ روپوش رہیں گے تو یہ میرے خیال میں زیادہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ ابھی دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کی کوئی 47 رکنی کابینہ ہے, اس میں اکثریت جو ہے نا وہ روپوش ہے. میرے خیال میں وہ جو دو تو وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے, کیوں نہیں یہ پکڑے جا سک رہے؟ اور ہم نے بھی ٹیکنالوجی پہ بات کی, ہم نے یہ بھی ابھی بات کی کہ ٹریس کرنا بہت آسان ہے, تو کیوں نہیں پکڑے جا رہے؟ کیا واقعی اتنی زیادہ وہ لوکیشن چینج کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو گرفتاری کی بات ہے میرا خیال یہ پولیس کی بنا اہلی ہے, آئی بی کی بنا ہے, اسپیشل برانچ کی بنا ہے. اگر دیکھا جائے تو انٹیلیجنس اداروں کی ناکامی ہے. مطلب ہے کہ اتنے بڑے پیمانہ آپ لوگوں کے وسائل, آپ کے پاس وسائل بھی ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, اور اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کو ان کو ٹریس نہیں کر سکے, ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لا جائے, تو یہ ان کے لیے بھی شرم کا مقام ہے. لیکن دوسری بات میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, جو پالیٹیشین ہوتے ہیں وہ گرفتاری سے نہیں ڈرتے ہیں. میرا خیال اگر کوئی گرفتاری دے, ایک کیس میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی, دوسرے میں بھی ہو جائے گی. علی محمد خان کو لے کے 7ویں کیس میں گرفتار, اور آج ان کے ضمانت کی درخواست کی سماعت اور 10 تاریخ کو ریکارڈ کرے گی. مجھے 100% یقین ہے کہ 10 جولائی کو ان کو آخری کیس میں بھی ضمانت مل جائے گی. آپ کے پاس کیا ہے؟ ایسے لوگ آپ دیکھیں پنجاب میں 45, 50, 55 دنوں سے وہ کے قائدین جو ہے نا جیلوں میں ہیں. لیکن اگر آپ جیل میں جائیں, اگر جیل میں نہیں جاتے تو آپ سیاسی لیڈر نہیں بن سکے. اگر سیاسی لیڈر بننا ہے تو آپ کو جیل جانا پڑے گا. بند کی صعوبتیں جو ہے وہ برداشت کر کے ہی, یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیس ان کے خلاف جو کیسز بنے ہیں, ان کیسز میں ضمانتیں ہو سکے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے پی ٹی آئی کے جتنے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاری اگر وہ جو ہے اس وقت دیتے ہیں تو ان کے حق میں یہ بہتر ہے, جو ایک بزدلی کا ٹیگ لگ رہا ہے وہ مطلب اگر آپ پھر ایسے موقع پہ روپوشی ختم کریں گے جب انتخابی شیڈول کا اعلان ہوگا اور آپ آئیں گے, تو پھر تب آپ کے خلاف جب کیسز آپ جیل جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے پہلے چونکہ الیکشن کا شیڈول کا اعلان عوام کا اعتماد کو بھی آپ کارکنوں کو مایوس کر رہے ہیں. آپ خود روپوش اور کارکنوں کو کہہ دیں کہ گھروں پہ جھنڈے لگائیں, یہ تو بھی بالکل. کارکن کو آپ کیا سبق دیں گے جب آپ خود ہی اس پر عمل نہیں کرے ہوں گے؟ ناظرین, ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک وقفے کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہم بات کریں گے انتہائی برننگ ایشو پر. ہر گھر سے فریاد آ رہی ہے, ہر گھر سے ایک ہی آہو زاری آ رہی ہے کہ یہ بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے. عید کے دن ہیں اور ایسے میں لوگوں نے عید جو ہے وہ شدید اور بدترین غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی زد میں گزاری ہے. پشاور کے اندرون شہر کے علاوہ جتنے بھی نواحی علاقے ہیں, خواہ وہ رنگ روڈ ہو, ورسک روڈ ہو, باڑا روڈ ہو یا ایون کینٹ کے ایریاز ہوں, بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو تھی وہ بددستور جاری ہے اور پوری رات لوگوں کی لائٹ غائب ہے. حضرت خان صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے بجلی کی غائب ہونے کی؟ اس سے قبل اخبارات میں بڑے اشتہارات ہیں, لاکھوں روپے کے اشتہارات ہیں. عید پر بجلی نہیں جائے گی, بجلی نہیں جائے نہ بھائی. ہر گھر میں اب ہر گھر روشن ہوگا. مطلب میں نے دیکھا عید کے پہلے دن اب ہر گھر روشن ہوگا موم بتی سے. جو صورتحال ہے میں نے کہا جس سے پہلے تو بہتر تھی, اور آپ لوگوں نے جو اشتہار دیا تو اس کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو گئی.
اور لوگوں کو ایک اور چیز کی پریشانی لگی ہے، گوشت خراب ہونے کی. یس، گوشت بالکل. خراب ہونے کی. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ ہمارے چینل میں کام کر رہے ہیں. جی. آج ان کو روزانہ اس کو کالیں آ رہی تھی کہ آج 10 گھنٹوں سے بجلی نہیں ہے، گوشت خراب ہو رہا ہے. میں نے کہا گوشت کا چھوڑ، انسان آپ کا خراب. تعلق کس علاقے سے ہے؟ میں پشاور شہر سے ہیں. پشاور شہر سے بجلی جو ہے وہ جا رہی ہے. جا رہی ہے. شکیل فرمان صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے ایریا میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ بجلی آ رہی ہے، جا رہی ہے؟ بالکل اندرون شہر صورتحال ناگفتگی ہے. اتنی زیادہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، یقین کریں کہ گھر تو ایسے ہیں جنہوں نے قربانی کا گوشت سنبھالا تھا، ان کے گھر میں جو ہے چونکہ بجلی نہیں ہے تو فریزر نہیں چل رہے، تو قربانی کا گوشت جو ہے ایمان خراب ہوا ہے. دیکھیں کہ پانی کے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں پشاور کے اندرون شہر مختلف علاقوں میں، چونکہ بجلی نہیں ہوتی، ٹیوب ویل سے اگر چل بھی جائے تو جہاں پہ جس گھر میں مشین چلانی ہے وہاں پہ بجلی نہیں ہوگی. ہمیں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے صوبائی حکومت کو کوشش کرنی ہوگی اور ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ سولرائزیشن کی جانب جائیں اور حکومت جو ہے انسینٹیو دے لوگوں کو، اور خود جو ہے ہم جو اتنا زیادہ جو ہے سالانہ اربوں روپے جو ہے پیٹرول اور آئل پیٹرول کے اوپر لگا رہے ہیں، تو اس کی بچت جو ہے اس میں ہمارا زر مبادلہ بھی جا رہا ہے واپس. آپ دیکھ لیں کہ ڈالر میں ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، نہ صرف اس کی بچت ہوگی، وہی آپ جو ہے وہی چیز جو ہے آپ اپنے عوام کو دیں اور ان کو ریلیف اس طرح کہ وہ سولرائزیشن کریں. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے 50-50، کہ اگر گورنمنٹ جو ہے 50% پے کرے اور 50% جو ہے ساری پے کرے اور ان کو سولرائزیشن کی جانب جائیں اور آہستہ آہستہ ان سے افراد میں جو ہے وہ پیسے وصول کیا جائے. تو یقین کریں کہ یہ نہ صرف مسئلہ بچے گا بلکہ جو ہم اربوں ڈالر جو ہے سالانہ ایک پیٹرول کی مد میں دے رہے ہیں اس میں بھی بچت ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ بالکل شکیل صاحب، آپ تجویز دے رہے ہیں اور بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کو تجاویز زیادہ پسند نہیں آتی ہیں. فہد کی طرف چلیں گے. فہد، آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے بجلی کی آوت جاوت کی؟ دیکھیں، مجھے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے زیادہ مسئلہ ٹرپنگ کا ہے اور کم وولٹیج کا ہے. آج ہمارے علاقے کی انتہائی بڑے مسئلے کی طرف آپ جو ہے اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں، ایسا ہے کہ بجلی لوڈ شیڈنگ تو 1 گھنٹے بعد بجلی آ جاتی ہے، وہ تو بندہ تسلی سے ہو جاتا ہے دیگر لیکن ہمارے مسئلے یہ ہیں کہ یہاں پر 100 وولٹیج کی جو بجلی ہے وہ چھوڑی جاتی ہے اور ایک دم سے اس کے وولٹیج 150 اور 200 سے پلٹ جاتے ہیں. تو الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں، جو ہوم اپلائنسز ہیں، وہ مجھے شدید اپنا خدشہ ہے. اور آپ پتہ ہے اب یہ اسٹیپلیزر اور یہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہر اسٹیپلیزر اب 20,000 اسٹیپلیزر جو تھا واٹ کا، وہ اس کی قیمت 28,000 29,000 30,000 تک پہنچ گئی ہے. تو الیکٹرانک جو اپلائنسز، جو ہوم اپلائنسز ہیں وہ جل رہے ہیں، لوگ بھی جل رہے ہیں. وولٹیج کم اور بل پورا دیا جا رہا ہے. اور دیکھیں، اب اضافی بل اب بھیجا جا رہا ہے. اب ہمارے آفس کے کلیگ ہیں، انہوں نے آج میٹر ریڈنگ کے ساتھ وہ تو ٹیلی کیا ہے بل کو، تو اس کے جو یونٹس تھے اس سے کافی زیادہ تھے، تو بڑا پریشان تھا. میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے نارمل، یہ پشاور میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ میٹر ریڈر جو ہے آپ کے پیچھے 200-300 یونٹ اضافی وہ ڈال دیتا ہے. اور ماشاءاللہ، اور جو سبحان اللہ یونٹ کی پرائز ہے وہ بھی اس وقت ایسی ہے کہ غریب جو ہے وہ تو بس دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھا ہے کہ حل کیا اس کا ہوگا. لیکن ایک اور چیز اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کی طرف سے اور جو وفاق کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا پچھلے دنوں کے توانائی بچت پروگرام کے تحت 8 بجے جو ہے وہ بازاروں کو بند کر دیا جائے گا، تجارتی مراکز کو بند کر دیا جائے گا. تاجر برادری کی طرف سے ایک مرتبہ پھر سے اس حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں پروٹیسٹ شروع ہونے کا خدشہ ہے. لیکن کیا ان تمام جو اسٹریٹجیز بنائی جا رہی ہیں ان کا فائدہ جو آپ کا ڈومیسٹک صارف ہے اس کو ہوگا بھی یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ شدید گرمی ہے، گھروں میں 100 طرح کے